अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल जो मैंने ख़बर ब्रेक की थी कि सदर आरिफ अलवी के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तकरीबन 2 घंटे खुफिया मुलाकात हुई। अब ज़ाहिर है कि खुफिया तो नहीं रही क्योंकि वो ख़बर मैंने ब्रेक की थी। ये मुलाकात जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो भी इस वक्त कशीदगी है, उस तनाजुर में इसको ज़ाहिर है कि बहुत अहम समझा जा रहा है। और ये ख़बर इससे पहले मैंने ब्रेक की थी कि 23 अगस्त को भी आईएसआई के सरबराह और सदर आरिफ अलवी के दरमियान एक मुलाकात हुई थी। अब ये मुलाकात मेरे ख़्याल में आप उसे कह सकते हैं कि क्यों सिग्निफिकेंट है, उसका एक मैं कॉन्टेक्स्ट आपको ज़रूर बताऊं कि आपको याद होगा कि इमरान खान को जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा, तो उसके बाद भी उन्होंने अपना एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया, अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया और मुज़ाहरे किए और मुसलसल वो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे थे। उस वक्त भी ईवान सदर के अंदर कम अज़ कम 2 ऐसी मुलाकातें हुई जिसमें इमरान खान तो जेल में नहीं थे। हालात फिर भी इस्टेब्लिशमेंट ने, जब जनरल बाजवा थे तो हाथ हौला रखा हुआ था। तो एक कोशिश की सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट अंडर जनरल कमर जावेद बाजवा के इन दोनों के दरमियान कोई पैचअप हो, और वो पैचअप नहीं हुआ। तो ये भी जो मुलाकात हुई है दो के अब हालात यकसर बदल गए हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, उनकी जो मरकज़ी क़यादत है या तो वो जेल में है या फिर जो बहुत से जो सीनियर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, बावजूद इसके कि उनकी तोशाखाना में जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है, लेकिन साइफ़र वाले मामले पर अभी भी वो जुडिशल रिमांड पर हैं। आज भी जो स्पेशल कोर्ट है उसने ज़मानत के हवाले से समाअत की, लेकिन जो समाअत है वो मौखर कर दी 4 सितंबर के लिए। तो इस तनाजुर में जब ये ख़बर ब्रेक हुई, और सबसे पहले मैंने इसका जो इशारा है वो कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में दिया। नाम मैंने नहीं लिया था और उसका तनाजुर यही था, वो भी मेरी ख़बर के तसलसल में, कि जो आरिफ अलवी हैं सदर, वो इस बात पर सोच रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं करता तो वो किसी भी वक्त नवंबर की कोई तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं। और ये तवक्को या इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि कल जो गुज़र गया है वो ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फिर ये सदर के साथ जो आर्मी चीफ़ और आईएसआई के सरबराह की मुलाकात हुई, और उसके बाद फ़िलहाल जो ईवान सदर में बिल्कुल खामोशी है। मेरी उस ख़बर के बाद ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ब्रेकिंग थी। आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब भरमार है, और मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा मीडियम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उसमें कई नामवर सहाफ़ी एंकर भी हैं जिन्होंने उस ख़बर को उठाया, और कुछ लोगों ने क्रेडिट देने की ज़हमत नहीं की। चलें, क्रेडिट दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉलर जो हैं आपने फिर भी उतने ही कमाने हैं, लेकिन क्रेडिट देने से कम से कम एक ये चीज़ पता चलती है कि आप के अंदर एक प्रोफेशनल एथिक्स हैं। लेकिन उन लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर मेरी जो ये ख़बर है उसका मुझे उन्होंने क्रेडिट दिया कि ख़बर किसने ब्रेक की है। लेकिन एक मुझे वैसे तो मैं देखता नहीं शहबाज गिल को। शहबाज गिल भी आपको पता है अमेरिका में है, और वहाँ पर यूट्यूब पर बैठकर जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उस पर तबसरा करते हैं। तो एक क्लिप मुझे किसी मेरे जानने वाले ने भेजा, जो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। वैसे तो शहबाज गिल से कभी खैर की तवक्को नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि मेरी ना कभी उनसे कोई मुलाकात हुई है। एक आध दफ़ा ट्विटर के ऊपर जो नोक झोंक होती है वो चलती रहती है, लेकिन अदर दैन दैट मैं कभी उनसे मिला नहीं। मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे उस तरह से जानते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके टाइटल का जो उनके वीडियो का टाइटल था वो यही था कि सदर आरिफ अलवी के साथ आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई की मुलाकात। और फिर अंदर जाकर उन्होंने ये कहा कि एक्सप्रेस न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये बताया कि
صدر عارف الوی کیونکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے والے تھے، تو پھر دو اہم شخصیات جو ہیں وہ صدر عارف الوی سے ملی ہیں، بالکل یہ میں نے کہا۔ پھر آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پھر ایک ویڈیو کی اور ٹویٹ کیا، اس میں ان دو شخصیات کا نام بھی لے دیا اور بتایا کہ وہ آرمی چیف تھے اور دوسرے جو ISI کے سربراہ تھے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو آگے چل کر یہ موصوف فرما رہے ہیں، مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہوں، یعنی کہ ان کا ترجمان ہوں، اور یہ جو خبر ہے آرمی چیف اور ISI چیف کی صدر کے ساتھ ملاقات والی، یہ خبر مجھ سے کروائی گئی ہے اور مقصد اس کا تحریک انصاف اور صدر عارف الوی کے اوپر دباؤ بڑھانا ہے۔ اب ویسے تو بنتا تو نہیں ہے کہ میں نے اس پہ سوچا کہ کیا مجھے جواب دینا چاہیے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جواب ایٹ ٹائمز میرے خیال میں ضروری بھی ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بھی میرے خیال میں ہمیں یہاں پر اسٹیبلش کرنی چاہیے کہ کیسے لوگ جو ہیں ایسا جھوٹا اور لغو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ایسے اسے حقیقت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جس کا زمینی حقائق سے اس کا کوئی دور دور سے اس کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہوتا۔ اور میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں حلفاً جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں، جو بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ حلفاً میں آپ سے وہ پوری حقیقت وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سب سے پہلے اس خبر کے حوالے سے، یہ خود شہباز گل صاحب کیونکہ تحریک انصاف کی جو 4.25 سال کا اقتدار رہا، وہ پنجاب کے اندر بزدار کے اسپوکس پرسن رہے، پھر بہت عرصہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، تو ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جو SOPs ہوتے ہیں، جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، کہ آرمی چیف اور جو ISI کے سربراہ کی موومنٹ ہوتی ہے، اٹس اے ہائیلی سینسٹیو ایشو، اور ان کے خیال میں انہوں نے مجھے خود خبر دی ہے ٹو دا کانٹریری، وہ تو ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ تھا کہ یہ خبر تو باہر آئی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی 23 اگست کو میں نے کہا کہ ایک ملاقات ISI کے سربراہ کی ہوئی تھی، کسی نے کیا وہ خبر کی؟ صدر عارف الوی تو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، تو گل صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیتے یا وہ آپ کو بتا دیتے کہ ISI کے سربراہ آئے تھے ملنے، کم از کم وہی آپ کو خبر دے دیتے۔ تو یہ جو خبر تھی اتنی حساس تھی، جب مجھے ایک سورس سے پتہ چلا، ایون کہ جو سورس کریڈیبل تھا انہوں نے کنفرم کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے 2 جگہ سے، مطلب 3 جگہوں سے وہ کراس ویریفائی کیا کہ کیا واقعی یہ خبر درست ہے، کیونکہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا میں کتنا بڑا ماؤتھ پیس ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ ایک کیونکہ میں کئی عرصے سے جو ڈیفنس کی بیٹ کرتا ہوں، نیشنل سیکیورٹی اور فارن افیئرس کو فالو کرتا ہوں، کہ یہ کتنی حساس اور سینسٹیو خبر ہے، کیونکہ ایک ایسی خبر کہ آپ آرمی چیف اور ISI کے سربراہ کی موومنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا بیک لیش بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جب مجھے 3 جگہوں سے اس کی کنفرمیشن ملی، تو اس کے بعد میں نے یہ خبر کرنا مناسب سمجھا، اور اس خبر کے اوپر پھر تحریک انصاف کے بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خبر حالانکہ اگر وہ اتنے بڑے صحافی تھے تو چلیں صدر عارف الوی سے ہی وہ پوچھ لیتے، وہ ان کو بتا دیتے اور وہ خبر کر لیتے، خیر۔ اور باقی میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ یہ اتنی خبر جو حساس تھی کہ ابھی بھی میں جب دفتر بھی آیا تو میں بالکل الرٹ تھا، اور یو نیور نو ان دس کنٹری کہ شاید اس خبر کا کوئی بیک لیش بھی نہ آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو ڈیفینیٹلی چاہتی تھی کہ یہ خبر کبھی بھی باہر نہ آئے۔ اب جو دوسری بات ہے، یہ بھی میں حلفاً بات کہہ رہا ہوں کہ میں جی اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہوں۔ میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور خاص کر کے جو شہباز گل صاحب جیسے لوگ ہیں، کہ شاید ان کو کوئی ویسے میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ شاید ان کو کچھ شرم آئے کہ اتنا جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے، تو ان کو کوئی شرم جو ہے نا کچھ شرم آئے اس حوالے سے کہ کیوں وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے 23 سال ہو گئے ہیں صحافت میں، اور میں گزشتہ کئی سالوں سے میں نے جیسے کہا کہ ڈیفنس جو ہے وہ میری بیٹ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سارے عرصے کے دوران ظاہر ہے کہ ڈیفنس میری بیٹ ہے، تو جو بھی دفاع کے یا نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، پھر فارن افیئرس بھی کور کرتا ہوں، تو اس میں آپ کو واسطہ پڑتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ اپنے اس سارے عرصے کے دوران میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی خبریں کی میں نے، جس میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا۔ آف اینڈ آن میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ایک ایشوز چلتا رہا، پیورلی بیسڈ آن کہ ظاہر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے
جو آئی ایس پی آر ہے وہ ایک کنٹرولڈ ایک انفارمیشن آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ان کے نیریٹو سے ہٹیں گے تو یقینی طور پر اس کا آپ کو ری ایکشن آتا ہے۔ سب سے پہلے 2011 میں نے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے، آپ کو جو پتہ ہے کہ واقعہ ہوا تھا جس میں سی آئی کے کانٹریکٹر نے 2 پاکستانیوں کو لاہور میں دن دہاڑے مار دیا، اس حوالے سے میں نے ایک خبر کی تھی۔ اس کا بہت بڑا بیک لیش آیا۔ ضیاء الدین مرحوم ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے، انہوں نے وہ خبر اپروو کی، اور اس کے بعد اتنا بڑا بیک لیش آیا۔ میں لمبی داستان نہیں بیان کروں گا کیونکہ اس وقت پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ٹالرنس لیول تھی۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کے، جو آئی ایس آئی میں لوگ تھے، وہ اتنا مجھ سے ناراض تھے اس خبر کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ آپ کی خبر کی وجہ سے ہمارا پورا جو بیانیہ ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اور اینڈ پر انہوں نے ہمارے جو میری ایکسپریس کا ادارہ ہے اس پر اتنا دباؤ ڈالا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو فارغ کر دیں کیونکہ اس نے سورس ڈسکلوز نہیں کیا، اور ضیاء الدین مرحوم صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ انہوں نے پھر یہ ارینجمنٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کیونکہ خبر میں نے اپروو کی تھی تو یہ اب آپ کی خبر نہیں ہے، یہ ادارے کی پراپرٹی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن کیونکہ ہمارے اوپر اتنا یہ دباؤ ہے تو آپ کو ہم فرضی طور پر ایک شو کاز نوٹس ایشو کریں گے، جس میں ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ خبر دی ہے، لیکن جو فوج ہے یا آئی ایس پی آر ہے اس کو وہ ڈینائی کر رہی ہے، اور آپ اپنا سورس ڈسکلوز کریں، نہیں کریں گے تو ہم آپ کو نوکری سے برخاست کر دیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب ایک آئی واش ہوگا، ہم نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک آپ ٹرمینیشن لیٹر ایشو کریں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 مہینے آپ گھر رہیں، آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی، اور 3 مہینے کے بعد جب حالات موافق ہو جائیں گے تو آپ واپس آ جائیں۔ تو میں ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور 3 مہینے میں گھر بیٹھ گیا، میں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ادارے نے مجھے باقاعدہ تنخواہ مجھے آتی رہی، اور 3 ماہ کے بعد پھر دوبارہ ضیاء الدین صاحب نے مجھے بلایا اپنے گھر اور کہا کہ آپ کل سے دفتر آنا شروع کر دیں، اور انیشلی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی بائی لائن نہیں چھپے گی، پھر آہستہ آہستہ پھر میں اس میں واپس آ گیا۔ ایک تو یہ واقعہ، اس کے علاوہ بھی ان گنت ایسے واقعات ہوئے جہاں پر آن اینڈ آف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات رہے، اگر میں ان کا ماؤتھ پیس ہوتا تو یہ شاید صورتحال نہیں ہوتی۔ پھر 28 دسمبر 2019 کو جب میں اپنے گھر سے دفتر آ رہا تھا اپنا شو ریکارڈ کروانے کے لیے، تو دن دہاڑے اسلام آباد ایکسپریس وے گلبرگ کے قریب مجھے 3 گاڑیوں نے دن دہاڑے وہاں پر مجھے اغوا کر لیا، اور کچھ گھنٹے مجھے انہوں نے اپنی تحویل میں رکھا۔ اور وجہ کیا تھی کہ 1 ہفتہ پہلے میں نے ایک خبر کی تھی کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے، جس میں میں نے کچھ اندرونی جو حقائق ہیں ان کو منظر عام پر لایا تھا کہ کیسے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے دفتر خارجہ کی جو ایڈوائس ہے اس کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد جو ری ایکشن تھا وہ یہی تھا کہ جی آپ کی اس خبر کی وجہ سے ہم پہلے ہی بڑی امبیرسنگ سچویشن پر تھے، اور آپ کی خبر نے مزید ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کی ہیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس واقعے سے پہلے بھی لوگوں کی میری ملاقات ہوتی رہی کہ آپ اپنی خبر کا سورس بتا دیں۔ تو ظاہر صحافی جو ہے وہ خبر کا سورس تو نہیں بتاتا، لیکن جو مجھے پتا چلا کہ پھر کیونکہ اس وقت جنرل فیض جو ہیں آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض جو ہیں میرا تعلق بھی چکوال سے ہے اور ان کے خاندان سے تعلقات بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ دو کے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں نے ان سے ملا اور ان سے یہ چیز ریز کی تو انہوں نے کمپلیٹلی اس کو ڈینائی کیا، جو یوزلی ظاہر ہے کہ وہ یہی کریں گے۔ تو ایک خبر کے اوپر سورس جاننے کے لیے خبر سچی تھی، مجھے اٹھا لیا گیا۔ تو اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہوتا، اس وقت شہباز گل صاحب بھی میرے خیال میں پرائم منسٹر آفس یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ہوں گے، تو وہ ابھی بھی تصدیق کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کیا یہ کامران جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہے۔ تو یہ بات کرنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ کہاں سے بات کریں۔ انفیکٹ ٹو دا کنٹریری، جو یہاں پر میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، شہباز گل کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ وہ سیاست میں آنے سے پہلے، تحریک انصاف جوائن کرنے سے پہلے، وہ اسلام آباد کے کس دفتر میں کہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور وہ کن کے لیے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ، اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ شہزاد اکبر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک وقت پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کا غصہ ہی اصل میں ان لوگوں سے یہی تھا کہ ان کے کیریئر، ان کی گروتھ یہ ہمارے کندھے پر چڑھ کر آئے، ان کو ہم نے پروموٹ کیا، اور پھر عمران خان کی وجہ سے ہمیں یہ آنکھیں دکھاتے ہیں، تو شاید اس لیے ان کا جو غم و غصہ ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ تھا۔ حالانکہ میں کنڈون نہیں کرتا، جسٹیفائی نہیں کرتا
جو بھی شہباز گل کے ساتھ ہوا یا کسی اور کے ساتھ ہوا. لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو تمام لوگ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان کو ایک پروموشن ملی، وہ بے شک صحافت کے میدان میں ہو یا سیاست کے میدان میں ہو، اور جب انہوں نے اپنا پینترا بدلا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ تو ہمارے ملازم تھے، ہمارے پے رول پہ تھے، اور آپ اب ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. آن دا کانٹریری آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، مطلب میں جو اپنا جتنا جو پروفیشنل کیریئر ہے، جو ابھی بھی میں ڈیفینس کی بیٹ کرتا ہوں، تو ہمیشہ آن اینڈ آف میرے ایشوز ہی رہے ہیں. ایون کہ جب پیپلز پارٹی کا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے دور تھا، ایک فارن آفس کے اندر اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے، وہاں پہ آئے اور وہاں پر کچھ ایسا واقعہ رپورٹ ہوا تو میں نے وہ رپورٹ کر دیا. تو اس وقت میں نام نہیں لیتا، ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر مجھے فون پر تھریٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کامران آپ ایک ینگ صحافی ہیں، آپ نے تو ابھی بڑا آگے بہت کچھ دیکھنا ہے، تو انسان کو تھوڑا ریسٹرینٹ بھی شو کرنا چاہیے. ان ادر ورڈز مجھے تھریٹ کر رہے تھے کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں. تو اس سے ان گنت ایسے واقعات موجود ہیں. تو اس لیے شہباز گل صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں کہ جی میں ماؤتھ پیس ہوں اور یہ خبر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دی ہے، تو وہ ثبوت سامنے لے کے آئیں. میں مزید اور اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہاں، پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا پرابلم ہے کہ عمران خان کو، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے بالکل، اس کو آپ سمجھیں کہ نجات دہندہ ہے، لیکن اس پر ہر شخص جو کرٹیسائز کرنے والا ان کی پالیسیز کے اوپر، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے پے رول پہ ہے. تو یہ تھوڑی سی ٹالرنس آپ کے اندر میرے خیال میں ہونی چاہیے. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.